बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक सुलहरी। आज के जदीद दौर के अंदर जहाँ पर सोशल मीडिया का जो दौर है, इस दौर के अंदर अगर कोई चीज़ छुपाना भी चाहें तो आप नहीं छुपा पाते। एक दौर होता था कि मीडिया का चंद मीडिया के वहाँ जहाँ पे चैनल्स होते थे, चंद अखबारात होती थी, मनपसंद जहाँ पर स्टोरियाँ चलाई जाती थी। लेकिन आज के दौर में सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या एक आम आदमी हो, किसी की भी कोई यहाँ पर कारकर्दगी को जांचना हो, जहाँ उसकी काम को देखना हो, तो सोशल मीडिया जो है वो प्रिंट मीडिया और चैनल से ज़्यादा फास्ट इस वक्त नज़र आ रहा है, जिसके वजूद को इस वक्त किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज की सियासी दौर के अंदर जबकि एक तरफ PDM है, दूसरी तरफ PTI और बीच में पीपल्स पार्टी जो है वो भी अपनी बका की जंग लड़ रही है। कहा जा रहा है कि इस वक्त आटे की सूरत हाल जो है कि आम गरीब आदमी से पहुँच से बहुत दूर चली गई है, लेकिन साथ साथ चीनी, मेडिकल की बातें, तालीम, एजुकेशन, वो भी एक आम आदमी से बहुत दूर चली गई है। पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि PTI की जो हुकूमत है वो इस वक्त डिलीवर नहीं कर पा रही, तो क्या सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी डिलीवर कर पाई है? क्या सिंध की तकसीम को तो रोकने की बात तो की जा रही है, लेकिन इस वक्त आटे का बुरहान के साथ साथ चीनी और दीगर जो मवासलात की अगर बात कर ली जाए, अगर सिंध के अंदर गरीब आदमी की ज़िंदगी को देखा जाए तो यहाँ पर उसका जीना मुहाल हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ पर दावे किए जाते हैं, बहुत सारे दावे किए जाते हैं, इन दावों में से एक आम शख्सियत जिसने बल्दियात से अपनी सियासत का आगाज़ किया, सूबाई इलेक्शन लड़ा, जिसके बाद पॉपुलर की तरफ बढ़ते चले गए, खामोशी के साथ अपनी मंजिल को तय किया, कम्युनिटी को साथ लेकर चले, पार्टी को लेकर चले। यकीनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर मुखालफिन के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल को देखा। आज के मेहमान हैं मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, टिकट होल्डर, सबका MPA, सबका तालका नाज़म राणा अब्दुस्तार राजपूत साहब। सर जी, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया। इस वक्त बात की जा रही है पीपल्स पार्टी की और PTM की जो है इस वक्त साथ एक पार्टी है, लेकिन दूसरी जन्म पर अगर वफाक में बात करें तो वहाँ पर PTI की हुकूमत है। आप सिंध और पाकिस्तान के अंदर जो एक गरीब आदमी रह रहा है उसकी ज़िंदगी को किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। शुक्रिया अशफाक भाई। देखें, आप और हम पाकिस्तान की आवाम के उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जो एक मिडिल मैन और हमारा डायरेक्ट ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है एक आम और गरीब आदमी के साथ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त गरीब आदमी की ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है, ख़ास तौर पर महंगाई की वजह, बिजली की लोड शेडिंग, मेडिकल की सहूलतों का ना होना, तालीम के जो मामलात हैं वो भी आपके और हमारे सब के सामने हैं। और इन तमाम चीज़ों से हटकर कोरोना ने भी बड़ा डिस्टर्ब किया है। पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो वफाकी गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की हो, इनको दूसरे मामलात से हटकर तवज्जो देनी चाहिए। गरीब आवाम की भलाई के ऊपर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। उनकी जो एक महंगाई ने उनको क़ुव्वत ख़रीद उनकी ख़त्म कर दी है, उसकी तरफ कोई इस तरह की पॉलिसीज़ लेके आएँ, इस तरह के अपने प्रोग्राम लेके आएँ ताकि गरीब आदमी इस माशरे में सांस ले सके। आपने कहा सिंध गवर्नमेंट की बात। देखें, सिंध गवर्नमेंट कई जगह पर काम ठीक भी कर रही है, पर बेहतरी की अभी भी गुंजाइश है। और मैं तो यही कहूँगा, मैं उनका एक हिस्सा हूँ, कि हमें सिंध में ख़ास तौर पर जो हमें मैंडेट मिला हुआ और तीसरी दफ़ा पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला है, और उसमें उनको अब सिंध के अवाम को डिलीवर करना चाहिए प्रायोरिटी के ऊपर। देखें, अगर नहीं कोई इन चीज़ों पे तवज्जो देगा तो पहले जो जहाँ और दोस्त सिंध में बड़ी हुकूमतें लंबी चौड़ी करके गए हैं, आज उनका चाहे वो MQM थी या PDM की मुख्तलिफ़ पार्टियाँ थीं, वो आज सर्वाइव नहीं कर पा रही। उसकी मेन वजह ये है कि उन्होंने अपने वक़्त में डिलीवर नहीं कर सके। तो पीपल्स पार्टी को भी चाहिए कि वो अपनी कारकर्दगी का आज सरे नौ जायज़ा ले।
اچھا سر جی، اس وقت بات کی جا رہی ہے کہ وفاق کی اگر آپ بات کر لیں، اگر ہم سندھ کی اگر بات کر لیں، تو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی جو پارٹیاں ہیں، کیا وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں، یا عمران خان کے ساتھ اس کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، یا عمران خان جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ میرے خیال میں عمران خان کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ میں ملک میں 2021 میں عام انتخابات دیکھتا ہوں۔ میں کوئی اتنا بڑا سیاستدان تو نہیں، پر میری ایک جو اپنی آبزرویشن ہے، اور جس طرح ملک کے معاملات اور حالات ہیں، تو اب اس وقت پارٹیوں کو جنرل انتخابات کی تیاری کرنا چاہیے، اور عمران خان کو بھی، کیونکہ اس کو بہت اس بات پہ فخر ہے کہ میں عوام کا، پاکستان کی عوام اکثریت میں میرے ساتھ ہے، اور اس کو خود مڈ ٹرم الیکشن کا اعلان کرنا چاہیے۔ کیوں وہ کسی کے پیچھے چھپتا ہے؟ اسمبلیاں توڑے، میدان میں آئے اور الیکشن کا اعلان کرے۔ اگر عوام اس کو دوبارہ چنتی ہے تو بالکل آئے، اگر عوام اس کو نہیں چنتی تو چھوڑے۔ جن نواز شریف کو چنتی ہے، یا نواز شریف کو مینڈیٹ دیتی ہے، یا پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیتی ہے، یا اوروں کو دیتی ہے، وہ اپنا اس کو دیکھیں۔ اچھا رانا صاحب، بات آپ کر رہے ہیں کہ 2021 جو ہے وہ الیکشن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی عوام میں جانا چاہیے، اور دیگر پارٹیوں کو بھی عوام میں جانا چاہیے، عوامی جو رائے ہوگی۔ اس وقت آپ بھی کارکن رہے ہیں، آپ بھی ایک کارکن کے حصے سے آپ نے پارٹی سے آغاز کیا ہے، اس وقت بھی آپ لیڈر بھی ہیں، کارکن بھی ہیں۔ اس وقت جو سیاسی پارٹیوں کے اندر جو کارکنوں کی پوزیشن ہے، ایک دوسرے کے اوپر جوتا لگانا، یا اس طرح اپنا مارنا پیٹنا، اس سیاست کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جو سیاست اس وقت اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کا ایک چہرہ نظر آیا، یا وفاق میں آیا، یا کل بھی ایک وہاں پر وہ گل صاحب ہیں کوئی، ان کے اوپر جس طرح سے ہوا، پہلے سیاست معتبر لوگ کرتے تھے، اور وہ اپنے اخلاق اور ادب آداب کا ہمیشہ بات کرنے میں بھی اور اٹھنے بیٹھنے میں بھی احتیاط اور خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ جو کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اگلے کی بے عزتی کرو اور تم لیڈر بنو گے، اس سے ملک اور قوم کا نقصان ہوگا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب اس طرح کی روش چلتی ہیں تو اس سے نفرتیں، عداوتیں لوگوں میں بڑھتی ہیں، اور اس کا نقصان لا محالہ ملک کو ہی ہوگا۔ اچھا، اس وقت پیپلز پارٹی جو مسلسل 13 سال تک وہ سندھ کے اندر حکمران پارٹی رہی ہے، تو تنقید تو وفاق پہ کی جا رہی ہے، لیکن اس وقت اگر آٹے بحران کی اگر بات کر لی جائے، چینی کی اگر ریٹس کی بات کر لی جائے، بجلی کی بات کر لی جائے، جہاں پہ مواصلات کی بات کر لی جائے، جہاں پر دیگر چیزوں کو اگر دیکھا جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کی جو حکومت ہے وہ اپنے عوام کو، وہ جو صحت کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے، یا دیگر بنیادی سہولتوں کے حوالے سے بات کر لی جائے، پینے کے صاف پانی کے حوالے سے بات کر لی جائے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر اتنا فنڈس ہونے کے باوجود کیا وہ وہاں پہ عوام کو جو چیزیں فراہم کر پائے یا نہیں پائے؟ سندھ میں 3-4 سیکٹر میں کام اچھا ہوا ہے۔ نمبر 1، جو ہیلتھ کے شعبے میں این آئی سی وی ڈی، ٹراما سینٹرز، اور یہ جو گمس میں، گمبٹ میں جو ہاسپیٹل کینسر کا، اور یہ جو اس طرح کے کام بڑے ہوئے ہیں، یہ اور بڑے پروجیکٹ ہیں، ان سے صرف سندھ نہیں بلکہ پاکستان کے باہر سے بھی لوگ آ کر مفت میں علاج کرا رہے ہیں۔ پر اور بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ ہمارا ڈسٹرکٹ سانگڑ ہے، وہاں این آئی سی وی ڈی کی اشد ضرورت ہے، جس کا سی ایم ڈائریکٹو بھی ایشو ہوا ہے۔ میں بھی اس کو ہر جگہ پرسوں تو کرتا رہتا ہوں، پر فنڈز کی کمی کا بتاتے ہوئے کہ بھئی یہاں ابھی فنڈز کی کمی ہے، آئیں گے تو پھر کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، تو مجھے امید ہے کہ اس پہ بھی کام ہو۔ روڈ سیکٹر میں بھی سندھ میں بڑا کام ہوا ہے۔ تیسرا، ایریگیشن میں ٹھیک ہے، کہیں کمی کوتاہیاں بھی ہیں، پر کچھ علاقوں میں، کافی علاقوں میں بلکہ ڈرینز کو پکا کیا گیا ہے، اس سے سیپیج میں، سیم تھور میں بھی کمی آئی ہے، اور پانی بھی بچا ہے، اور پچھڑی تک پانی پہنچا بھی ہے، اس میں کام ہوا ہے۔ پر میں یہ نہیں کہتا کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی مکمل ایک کامیاب گورنمنٹ ہے۔ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ
گورنمنٹ اچھی ہے دوسرے صوبوں کی نسبت، پر یہاں بہتری کی کام کرنے کی سندھ گورنمنٹ میں بھی بہت ساری گنجائش ہے، اور ان کو اس کام کو مزید عوام کی بھلائی والوں کو بڑھانا چاہیے۔ اچھا رانا صاحب، جیسے آپ نے ذریعہ پانی کی بات کی، آپ نے کہا کہ اس وقت ذریعہ پانی پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ اس وقت یقینی طور پر سندھ کا تمام اضلاع، خواہ اس کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو، وہ تمام کے تمام سندھ کے علاقے ہیں، لیکن اس وقت اگر سانگڑ کو اگر دیکھ لیا جائے جہاں پر ہم موجود ہیں، چوٹائی ڈیم تو جہاں بنا دیا گیا ہے، لیکن اس کا جو فائدہ جو ہے وہ عمر کوٹ اور مٹھی کی جو ریگستانی علاقے ہیں وہاں پانی فراہم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، وہاں کے نعرے کو جو ہے وسیع کیا جا رہا ہے، وہاں پہ اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن جہاں سے جو پانی وہاں پہ پہنچایا جا رہا ہے وہ اس کا جو لاکھوں ایکڑ زمین ہے وہ اس کو سیم و تھور کی نظر ہو گئی ہیں، اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تھر تک اس کا پانی پہنچایا جائے، اور یہ پہلے زمینیں وہاں پر آباد ہوتی تھیں، اور پانی کی جو روٹیشن اور پانی کی جو چوری جمڑاؤ کینال پہ اور نارا کینال پہ ہوئی، اس سے پچھڑی کے علاقے غیر آباد ہوئے تھے۔ اب وہاں پر زمینیں آباد ہوئی ہیں تو وہاں بھی لوگ سندھ کے ہی ہیں، سندھ کے لوگ آباد ہیں، ان کا فائدہ ہمارا سب کا فائدہ ہے۔ جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ یہاں پر سیم اور تھور کی وجہ سے زمینوں کو نقصان ہو رہا ہے، اس پہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، اور یہاں پر ٹیوب ویلز کا جو سسٹم ہے وہ پورا لگا کے اور اسی پانی کو دوبارہ نعرے میں یا ڈیم میں جہاں پر بھی ڈسچارج کریں، تاکہ یہاں کا واٹر ٹیبل مینٹین رہے۔ اس وقت اگر آٹے برہان کی اگر ہم بات کر لیں تو اس وقت کنکی جو ہے اس وقت سرکاری سطح پر 2000 روپے فی من کے حساب سے اس کا ریٹ رکھا گیا ہے، لیکن یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں پنجاب سے جو بروکر ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، جو کہ 2100 اور 2200 روپے من کے حساب سے جہاں سے جو گندم کی جو خریداری ہو رہی ہے، لاکھوں بوریاں جو ہے ڈیلی بیسس پہ پنجاب شفٹ ہو رہی ہیں۔ لیکن جب سندھ کے اندر یہ بحران پیدا ہوتا ہے تو یہاں پر کسی بھی قسم کا پنجاب جو اپنا بارڈر سیل کر دیتا ہے، اور آپ نہیں سمجھتے کہ سندھ گورنمنٹ کی ناقص پالیسی کی بنا پر وہ اپریل کے اندر جب اس کی گندم کی خریداری شروع کرے گی تو جب تک ہمارے پاس تو گندم جو ہے وہ زیادہ تر پنجاب اور کراچی شفٹ ہو چکی ہوگی۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، سندھ گورنمنٹ نے میرے خیال ابھی سینٹرز اناؤنس کر دیے ہیں 467 یا کتنے، اور اس کے لیے ابھی ود ان ویک یا 10 ڈیز میں خریداری شروع کر دے گی، 1 اپریل سے تقریباً۔ اگر وہ بھی کرتی ہے تو سندھ گورنمنٹ جو ہے نا وہ کوئی اتنی گندم نہیں خریدتی کہ وہ کوئی اپنے کو ادھر پورے سب کو سپلائی کر سکے گی۔ زیادہ تر تو لوگ گندم خود اسٹاک کرتے ہیں کھانے کے لیے، باقی جیسے کراچی ہے اور وہ بھی سندھ کے لوگ ہیں تو ان کے ظاہر ہے وہاں پر اسٹاک کے لیے اور گندم اسی طرح شروع سے میرا یہ کاروبار پہلے تھا بھی، تو میں یہ شروع سے اسی طرح ہوتا ہے۔ پر ایک چیز ضرور ہونی چاہیے کہ اس وقت جو پنجاب میں اور خیبر بلوچستان میں یا افغانستان کی طرف گندم بہت موو ہو رہی ہے، اس کے لیے کچھ سندھ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، تاکہ کراچی تو گندم جائے اور سندھ کے دوسرے ایریاز میں بھی جائے، اور باقی جو سندھ گورنمنٹ کو جتنی پرچیز کرنی ہے اس کے بعد پھر اجازت دے دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ نیب کے کردار کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نیب کیا کرے گی؟ نیب اگر کسی صحیح آدمی کو پکڑتی ہے تو کورٹیں چھوڑ دیتی ہیں، اور نہیں تو نیب کی جو انکوائریاں ہیں وہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے ہیں۔ میں خود 1-2 ایسے دوستوں سے ملا ہوں جن کو بیچاروں کو ان جرائم اور کرائم کا پتہ بھی نہیں تھا جن کے لیے ان کو نیب بلاتی رہی ہے۔ ہم ان کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں۔ میرے خیال میں نیب ایک انتقامی ادارہ بن چکا ہے، اور اس میں اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ اس پہ گورنمنٹ کو اور اپوزیشن کو سب کو بیٹھ کے اس پہ سوچنا چاہیے اور اس میں اصلاحات لے کے آنی چاہیے۔ اینٹی کرپشن کا کردار، اینٹی کرپشن کا کردار یار پہلے تو بڑا اہم ہوتا تھا، اب اینٹی کرپشن کا وہ کردار نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ پہلے افسران کو یا کسی بھی رشوت خور آدمی یا محکمے کو ایک ڈر ہوتا تھا کہ اینٹی کرپشن کا ادارہ ڈسٹرکٹ میں موجود ہے۔ اب تو یہی نہیں پتہ کہ اینٹی کرپشن کا سرکل آفیسر ہے تو ہوتا کون ہے، کہاں بیٹھتا ہے، یہ کمی ہے۔ اس وقت کیا سمجھتے ہیں سندھ کے اندر جو کرپشن کا ریشو بڑا یا کم ہو گیا ہے؟ بھئی دیکھیں، کچھ محکموں میں بہتری بھی آئی ہے سندھ کے، اور کچھ محکموں میں کرپشن بڑی بھی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے محکموں میں بڑھ گئی ہے۔
جہاں کوئی اچھا وزیر یا اچھا افسر لگتا ہے تو وہاں رشوت کا ریشو بھی کم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی کرپٹ آدمی لگ جاتے ہیں تو رشوت کا ریشو بڑھ جاتا ہے۔ کچھ محکمے بہتر ہیں، کچھ میں کرپشن بڑھی ہوئی ہے۔ اس کو کنٹینیوز کریں گے۔ رانا عبدالستار راجپوت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن شارٹ وقفے کے بعد ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جی ایک بار پھر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بات کی جا رہی ہے سندھ کے وسائل کی، سندھ کے مسائل کی بات کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مہمان جو ہمارے خاص ہیں یہاں پر، رانا عبدالستار راجپوت، جو کہ سیاسی شخصیت کے ساتھ ساتھ سماجی شخصیت کے بھی یہاں کے وہ ان کو دیکھتے ہیں، ایک برادری کے سربراہ بھی ہیں۔ رانا صاحب اس وقت بات کی جا رہی ہے کہ سندھ کے اندر جہاں پہ آئل اینڈ گیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے، ضلع سانگڑ جو ہے کہ وہ زراعت کے ساتھ ساتھ جہاں گیس اور تیل کے ساتھ بھی جہاں پہ مالا مال ہے، لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ چند لوگوں کو تو ہوتا ہے یہاں کے، یقینی طور پر آپ جیسے بڑے بڑے لوگوں کو یہاں فائدہ ہوتا ہوگا، یہاں کے جو بیوروکریٹ ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن عام پبلک جو ہے جہاں سے جو تیل نکلتا ہے، جہاں گیس نکلتا ہے، وہ لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ OGDCL کے جتنے کنویں ڈسٹرکٹ سانگڑ میں نکلے ہوئے ہیں اور جتنی ریفائنریز یہاں پر سینٹر قائم ہیں، ان کا اگر جو ایک ریونیو ہے جو کلیکٹ کرتی ہے اور وہ وفاق کرتا ہے، سندھ نہیں کرتا، وہ یہاں پر ہمارے اس ڈسٹرکٹ میں خرچ کر دیا جائے تو آپ سمجھیں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کی ود 3 سے 4 سال میں مکمل صورتحال تبدیل ہو جائے گی، چاہے وہ صحت کے میں ڈپارٹمنٹ میں ہو، یا ایجوکیشن میں ہو، یا کسی روڈ سیکٹر میں ہو، یا ہمارے کو تو اتنی یہاں پر وہ ایکسیس نہیں دے رہے کہ جو کچھ کلومیٹروں کے ریفائنریز کے نزدیک گاؤں ہیں ان کو گیس تک نہیں دیتے، اور کچھ لوگ اس کا وہ فائدہ لیتے ہیں اور وہ لے رہے ہیں۔ اب گورنمنٹ وفاقی کیا کر رہی ہے اس پہ؟ کیوں کوئی ایسی پالیسی نہیں بنا رہی کہ جہاں کے وسائل ہیں وہاں پر خرچ ہونے چاہیے؟ ظاہر ہے کہ آپ ابھی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ علاقوں کو اس کی سہولت مل رہی ہے، کچھ کو نہیں مل رہی۔ جہاں کے جتنا بھی فنڈس آ رہا ہے اس کے چیئرمین بھی آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں اور وہی تقسیم کر رہے ہیں، تو یقینی طور پر ان کے علاقوں کے اندر تو بہت ساری ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے، لیکن غریب آدمی کے تک نہیں پہنچ رہی۔ اس کی کیوں یہاں پہ؟ نہیں، چیئرمین کو جو ملتے ہیں یہاں پر سوشل ویلفیئر کے کچھ پیسے ملتے ہیں، یہ جو MNAs ہیں ان کو وہ 8-8 10-10 کروڑ روپے ہوں گے یا 12، اور باقی جو شوقین صاحب ہیں وہ ایک ایماندار آدمی ہے اور اس کو جو بھی پیسے مل رہے ہیں میرے خیال میں وہ خرچ ہو رہے ہیں۔ کیونکہ میں نے کبھی اس سے نہیں پوچھا، نہ میرا کبھی اس سے تعلق رابطہ رہا ہے اس درمیان جب سے وہ چیئرمین بنے، پر سانگڑ میں یا شہداد پور، ٹنڈو آدم یا کسی گاؤں میں نے لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر بھئی یہ کوئی راستہ دیا ہے یا کوئی فلٹر پلانٹ دیا ہے، لوگ بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے رانا صاحب نے ایک جو بات کی ہے وہ رومال میں لپیٹ کر دی۔ انہوں نے کہنا ہے کہ جو کام کرتا ہے وہ نظر آتا ہے، جو کام نہیں کرتا اس کے جو پیسے جو ہیں وہ کہاں جاتے ہیں، اس پر بھی رانا صاحب کو بات کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ آپ حکمران پارٹی کے ہیں، کبھی آپ اپوزیشن میں بھی ہوتے تھے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو لیڈر ہوتے ہیں یا اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ ووٹرز لے کر وہاں پہ پہنچتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں، کیا سرکار کو ان کو فنڈ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ یا جو حکمران پارٹی میں ہو صرف اسی کو فنڈ ملے یا دوسروں کو نہیں ملے؟ اصل میں جو MP MNAs الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کے جو مقصد ہوتا ہے لیجسلیشن ہوتا ہے، قانون بنانا ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ ان کا کام نہیں ہے۔ ڈیولپمنٹ تو بلدیاتی اداروں کا کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے کسی MPs MNAs کو گورنمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ فنڈز دیتی ہے تو اپوزیشن کے جو لوگ ہیں ان کو بھی دینی چاہیے ضرور۔ جب بلدیاتی اداروں میں کارکردگی کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ وہ تو آپ کے اور ہمارے سامنے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایمان دے، جس طرح کا بیڑا غرق بلدیاتی اداروں میں اب تک ہو رہا ہے، جس طرح لوٹ مچی ہوئی ہے، کروڑوں اربوں روپے ہر مہینے ریلیز ہوتے ہیں، اور وہ جس بے دردی سے لوگوں کی نظر ہو رہے ہیں
بس ابھی اللہ ہی اس کا تو حساب کرے گا، ابھی میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں اتھارٹی تو نہیں ہوں۔ رانا صاحب، اس وقت ظاہر ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ حکمران پارٹی ہے، لیکن آپ کے جو اپوزیشن جو لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات اسمبلی میں بھی نہیں سنی جاتی۔ کل کو آپ اپوزیشن میں بیٹھتے تھے، آج دوسرے اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو اسمبلی چلانے والے کا کام نہیں ہے کہ تمام کو ٹائم دیا جائے، تمام کو ایک جیسی اہمیت دی جائے، تمام کی آوازیں سنی جائیں؟ یہ ایک تفریق کیوں ہے؟ دیکھیں، بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، ہم بھی اپوزیشن میں بھی تھے، پر جب بات کوئی کرتے تھے تو اس میں اتنا جذبات یا غصے کا اظہار نہیں کرتے تھے تو لوگ گورنمنٹ کے سنتے تھے۔ اگر آپ اپنے بولنے کے انداز میں صرف تنقید بنائے تنقید رکھیں گے تو دوسرے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی پھر اسی رو میں اس کا جواب دیں گے، اور پھر یہ تلخی پیدا ہوتی ہے۔ ترقی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا رانا صاحب، اس وقت جو ضلع سانگڑ کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ ظاہر ہے یقینی طور پر آپ کا یہ حلقہ ہے، آنے والے آپ کا بھی کہنا ہے کہ مقصد کہ کچھ روز کے اندر یا کچھ سال کے اندر یا کچھ مہینوں کے اندر بلدیاتی الیکشن کے ساتھ ساتھ جنرل الیکشن آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کتنا ڈیولپ کر سکی ہے، کتنا لوگوں کو بینیفٹ دے سکی ہے کہ وہ اگر کل کو ووٹ مانگنے جائے گی تو کس پوائنٹ آف ویو سے جائے گی، کیا وہاں پہ منشور لے کر جائے گی، کیا وہ کام کیے ہیں جس بیس پر لوگ ان کو ووٹ دیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی میں ایک تو چیز ہے نا کہ لوگوں کی، عام آدمی کی رسائی ہے۔ پیپلز پارٹی کے نمائندے کو ہر وہ بات وہ کہہ سکتے ہیں، پیار سے بھی اور غصے سے بھی، ایک اظہار رائے کی آزادی ہے۔ دوسرا، جو آپ ڈیولپمنٹ کی بات دیکھیں، سانگڑ میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، چاہے وہ یونیورسٹی بنی ہو، چاہے وہ روڈز بنے ہوں۔ اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ ان 4-6 مہینے میں یا اس سال میں پوری ہماری تو یہ کوشش ہے کہ NICVD ٹراما سینٹر بھی سانگڑ میں آ جائیں، تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر یہ آ جاتے ہیں تو۔ باقی دیکھیں، سارے کام کوئی بھی گورنمنٹیں نہیں کر سکی ہیں۔ اب بھی ہم یہ ڈسٹرکٹ کی ADP آئی ہیں، ان میں بھی کوئی 40-40 50-50 اسکیمیں سارے دوست اپنے علاقوں کی دے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بڑی سب گاؤں کو، تو اس میں انشاءاللہ کام ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی انشاءاللہ الیکشن میں ہم ابھی کے ڈسٹرکٹ سانگڑ میں بھی بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے، آپ دیکھ لینا۔ اچھا، بلدیاتی الیکشن کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ جو حکمران پارٹی ہوتی ہے اس کے جو افسران ہوتے ہیں وہ ہی گفٹ دیتے ہیں حکمران پارٹی کو، کیا اس میں سچ ہے یا نہیں؟ نہیں، عوام ووٹ دیتا ہے، جو عوام جس کو ووٹ دیں گے وہ جیت جائے گا۔ کوئی ایسے تو ہے نہیں کہ کوئی سینٹ کا ووٹ ہے یا کوئی MNA MPA کا ووٹ ہے 10 آدمیوں کا، ادھر ہزاروں لوگوں کے ووٹ ہوتے ہیں، کوئی کسی کو گفٹ شفٹ نہیں دیتا۔ آپ نے دیکھا نہیں ڈسکا میں کیا ہوا ہے؟ اب وہ چیزیں نہیں رہی ہیں، آپ یہ بات نہ سمجھیں۔ الیکشن اگر ہوگی، عوام جس کو ووٹ دیں گی وہ جیتے گا، کوئی کسی کو گفٹ نہیں دے گا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کئی بار سانگڑ کا وزٹ کر چکی ہے، آپ کے پاس بھی آ چکی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے سانگڑ کے لیے جو پیکیج، بڑا پیکیج لینا چاہیے تھا وہ آپ لے سکے یا نہیں لے سکے تو اس کی کیا وجوہات رہی؟ لیا ہے نا، روڈ جو بنے یہ خصوصی پیکیج میں بنے ہیں نا، یہ اربوں روپے کے روڈ ہے، 10 ارب روپے کے۔ یونیورسٹی آئی ہے تو یہ پیکیج میں ہی ہے نا، اس کے علاوہ اور بھی، یہ تو تمہیں یہاں کے علاقے میں نظر آتے ہیں، آپ شداد پور جائیں، وہاں پر اتنا بڑا ٹریٹ پلانٹ پورا پانی کا لگ رہا ہے جو سب کو فلٹر پانی لوگوں کو گھر پہنچ رہا ہے۔ ٹنڈو آدم جائیں، ادھر کے پروجیکٹ دیکھیں، ہر جگہ شاہپور چاکر جائیں، وہاں پر ابھی واٹر سپلائی کا یہی بہت بڑا ایک فلٹر پلانٹ پورا لگے گا جو ہر گھر سپلائی۔ یہ جھول کے پرلی طرف آپ جائیں، ادھر یہ واٹر سپلائی فیز 2 ابھی کمپلیٹ ہوا ہے، آپ کے پاس ادھر واٹر سپلائی پہ کام چل رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی 4-6 مہینے میں سانگڑ میں کمپلیٹ ہو جائے گی۔ کام ہو رہے ہیں، تھوڑا سا آپ بھی نظریں کھول کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا، اس وقت باتیں چل رہی ہیں کہ سانگڑ کو تقسیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ سانگڑ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دی جائے، جہاں 3 ضلع بنا دی جائیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس کی حمایت کریں گے یا مخالفت کریں گے؟ یہ اخباری خبر ہے، اس میں کوئی تصدیق نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کوئی ایسی موو نہیں ہے اور نہ کوئی ضلع بن رہے ہیں، اور جب بنیں گے تو ظاہر ہے ہم سے بھی کوئی تو مشورہ کرے گا نا۔ جب ہم سے کسی نے پوچھے نہیں، ہم پہلے ہی کہہ دیں کہ ضلع بن رہے ہیں، کوئی ضلع نہیں بنیں گے۔ جی، پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی کے رہنما رانا عبدالستار راجپوت، جن کا کہنا ہے کہ جہاں پر اب جو بھی باتیں کی جا رہی ہیں وہ ہوائی باتیں کی جا رہی ہیں، یقینی طور پر جب سانگڑ کی تقسیم ہوگی تو یقینی طور پر ان سے بھی پوچھا جائے گا، جب پوچھا جائے گا تو یقینی طور پر وہ سانگڑ کی بات کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہے،
यकीनी तौर पर अब देखना यह है कि आने वाले दिनों के अंदर जब जनरल इलेक्शन होंगे तो क्या राणा अब्दुस्ता राजपूत समेत पीपल्स पार्टी की क़यादत जो दावा कर रही है कि वो आने वाला बलदियाती इलेक्शन और जनरल इलेक्शन जीतेगी, क्या जीतेगी तो क्या आने वाले दिनों के अंदर सांगड़ के अवाम को वो तमाम बुनियादी सहूलतें मिल पाएंगी जो इस वक्त मौजूद नहीं है। यकीनी तौर पर अगले प्रोग्राम तक के लिए इशफाक सुलैरी को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।